बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ कौमी सियासत से है और ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिख़ार साहब ने आज एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाबात दिए, कई सवालों के, और हर सवाल अहम सवाल था और उसका जवाब बड़ी ही खंदा पेशानी से अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दिया। उसमें जो पहली चीज़ मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ वो है कि मेमो, खुफिया ख़त, धमकी अमेज़ मरासला आज इस बात की तस्दीक करती है, अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी बाकायदा तौर पे, कि खुफिया मरासला एक हकीकत है, वो रिकॉर्ड पर है, वो आया था और उसके मंदरजात वो भी दुरुस्त हैं, उसके मंदरजात की भी नफ़ी नहीं की गई। और उस पे आगे डिटेल्स में आपको बताता हूँ। एक बात अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि साजिश, क्या कुछ साजिश का लफ्ज़ है उसमें, तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि खुफिया मरासला मैं डिटेल्स के साथ बताना चाह रहा हूँ और ये बातें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और मैं कोई राज फाश नहीं कर रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ोरम पे भी ये बात आ चुकी है कि ये खुफिया मरासला, धमकी आमेज़ ख़त जो है ये आया और ये 3 ज़रियों से आया। नंबर 1, हमारे जो हेड ऑफ़ मिशन हैं वाशिंगटन में, उनकी तरफ से आया, यानी हमारे हेड ऑफ़ मिशन मीन हमारे सफ़ीर जो थे असद मजीद साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया और उनका ये फ़र्ज़ था। उसकी वजह ये थी कि वो एक इजलास में गए, उनको बुलाया गया और उस इजलास में जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की, क्या क्या धमकी अमेज़ गुफ्तगू की, उसको उन्होंने रिपोर्ट कर दिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए और उसमें सारी चीज़ें लिख दी, क्योंकि वो काफ़ी खौफनाक था। उसमें पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थीं और ये 7 मार्च का वाक़या है और 7 मार्च को ही हमारे एम्बेसडर थे उस वक्त असद मजीद साहब, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया और ये मौसूल हो गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए। इसको साइफ़र बोला जाता है। अब उसके बाद हमारे जो डिफेंस ताशी हैं, क्योंकि हर सफारत खाने में एक अफ़वाज पाकिस्तान का नुमाइंदा भी होता है, डिफेंस अताशी कहते हैं उसको, ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये मरासला भेजा और उसकी तस्दीक हुई। फिर हमारे जो डिप्टी हेड ऑफ़ मिशन हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। ये 3 ज़रियों से ये चीज़ आई, वज़ारत ख़ारजा ने मौसूल की और उसके बाद ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पेश की गई। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बताया गया और DGISI को भी बताया गया। DG और दोनों के पास ये सारी चीज़ें, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये चीज़ें आईं तो ये खुलकर बयान किया गया। तो पता चला कि ये तो तहरीक अदम एतमाद है जो 8 मार्च को यहाँ पे हो रही थी, 7 मार्च को वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी वाशिंगटन में। ये तो एक हो गई बात कि पहली दफ़ा अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी रिकॉर्ड पे आके इस बात की तस्दीक कर दी है। अब आता है जी कॉन्स्पिरेसी। पहले ज़रा कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, साजिश क्या होती है, उसमें लिखा क्या था, पहले तो ज़रा मैं आपको वो बता दूं कि जो आया है ये मरासला, उसमें था क्या, ज़रा वो देख लें। अब कौमी सलामती कमेटी का पहले इजलास होता है और उस इजलास में, क्योंकि आज पूछा गया था कि वो जो मरासले के बारे में अफ़वाज पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और तर्जुमान से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो एलामिया जारी किया गया। और ये बात फैक्ट है कि एलामिया जो जारी किया गया उस मेमो के बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वो दोनों तरफ से देखा गया था, सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने मिलकर वो जारी किया गया था। ऐसा नहीं है कि इजलास हुआ, इजलास होकर चले गए और इधर वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के वो एलामिया जारी कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वेट हुआ था। उधर भी हमारी अस्करी लीडरशिप के पास भी गया था, उसके बाद ये जारी किया गया था, क्योंकि ये एक पहला बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी सतह पे एक रिएक्शन देना था, पाकिस्तान का रिस्पांस जाना था इस धमकी अमेज़ मरासले के नतीजे में। तो उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना था जो कि कल को वो उल्टा उसका कोई रिएक्शन आए, ऐसा रिएक्शन जो कि गिरफ्त में हो। लिहाजा सोच समझ के ये काम किया गया। ये 37वां इजलास था
قومی سلامتی کمیٹی کا، اس میں وزیر دفاع تھے، وزیر توانائی، وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر انسانی حقوق اور منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات کے وفاقی وزراء یہ تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ تھے، پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، قومی سلامتی کے مشیر اور سینئر افسران موجود تھے۔ اب اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ یہ مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے، کھلا مداخلت ہے جو کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ پاکستان سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ ملک کو مضبوط سفارتی رد عمل جاری کرے گا، یعنی ڈیمارش کرے گا، سخت ترین احتجاج کرے گا، احتجاجی مراسلہ اس کے سپرد کیا جائے گا، اسلام آباد میں بھی، واشنگٹن میں بھی۔ یہ فیصلہ طے ہوا۔ اب یہ ہے کیا، اس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا کیا تھا؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا یہ تھا کہ مشیر قومی سلامتی، کیونکہ وزیر خارجہ ہمارے اس وقت چائنا کے وزٹ پہ تھے، تو مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف تھے۔ انہوں نے کمیٹی کو اجلاس میں ایک غیر ملکی پاکستان کے سفیر کے ساتھ غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار کی باضابطہ رابطے اور کمیونیکیشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ امریکہ تھا اور ان کے جو سیکرٹری اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو تھے، انہوں نے باضابطہ طور پہ ان کو بلایا تھا اور یہ آفیشیل میٹنگ تھی، آفیشیل انگیجمنٹ تھی ہمارے سفیر کے ساتھ، اور یہ اسی باضابطہ رابطے اور کمیونیکیشن کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی۔ اور بریفنگ میں کہا گیا کہ غیر ملکی عہدیدار یعنی کہ ڈونلڈ لو نے رابطے اور کمیونیکیشن متعلق وزارت خارجہ کے سفیر نے باضابطہ طور پہ آگاہ کیا۔ اعلامیے میں جب اس کے مندرجات سارے دیکھے گئے، قومی سلامتی کمیٹی کے فورم پہ رکھے گئے، تو اس میں جو شدید تشویش، قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ شدید تشویش کا، گریو کنسرنز کا ورڈ یوز ہوا ہے، شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی عہدیدار کی جانب سے استعمال کی جانے والی زبان کو غیر سفارتی، ناقابل قبول قرار دیا، اور یہ مذکورہ ملک کی جانب سے یہ نتیجہ، بریفنگ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ خط مذکورہ ملک کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد اور اس ملک کے دارالحکومت واشنگٹن میں دونوں میں مناسب طریقے سے متعلقہ ملک کو ایک مضبوط سفارتی رد عمل دے گا، اور یہ سارے کام ہوئے اور یہ سارے کام کیے گئے۔ جب یہ تسلیم کیا گیا اس کمیٹی میں کہ یہ دھمکی امیز ہے، یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ یہ کھلا پاکستان کے اندرونی مداخلت ہے، اور اس پہ کے مندرجات جو تھے وہ یہ تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے اور وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا جائے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا تو پھر اس کے نتائج یہ ہوں گے، اور اگر ہٹا دیا گیا تو اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ اگر وزیر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹا دیا جاتا ہے تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پھر پاکستان کی غلطیاں معاف کریں گے، معاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں ہٹایا جاتا تو پھر اس کے مزید آگے پھر دھمکیاں دی گئیں۔ اب جب یہ بات تسلیم ہو گئی تو اس میں لفظ سازش تو پھر پیچھے رہ گیا۔ یہ جو سازش جو ہے یہ تو اس میں کانسپیریسی جو ہے یہ تو ہوتی، کانسپیریسی تو پھر اس میں تو گنجائش ہوتی ہے کہ جی سازش تیار کی گئی، یہ تو تسلیم کر لیا گیا اور اس خط کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ دھمکی امیز خط تھا۔ ڈونلڈ لو نے بلایا ہمارے ایمبیسیڈر کو، اور بلا کے اس میں جو کچھ اس نے کہا وہ ایمبیسیڈر نے رپورٹ کر دیا۔ تو یہ اس میمو سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو منصور اعجاز اور حسین حقانی کا تھا، کیونکہ اس میں تو یہاں سے لکھی گئی تھی، تو یہ تو بیرونی سمجھ آ رہی ہے، منصوبہ بندی وہاں پہ ہو رہی ہے، باہر بیٹھ کے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور پھر منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، کر کے بتا دی گئی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ لفظ بلفظ وہ درست ہو رہا ہے، اور وہ اسکرپٹ چینج نہیں ہوا، اور اکارڈنگلی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور رات 12:01 پہ وہ سب کچھ جو سین ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے لے کر
جو کالعدم قرار دے دی گئی بعد میں ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دے کے تحریک عدم اعتماد کو فارغ کیا اس دھمکی آمیز مراسلے کے نتیجے میں، اس سے لے کے اور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ تک وہی کچھ ہوا جو اس میں لکھا ہوا تھا اور وہ چینج نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ سے بھی ویلکم نوٹ آ جاتا ہے، انڈیا سے بھی ویلکم نوٹ آتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد پھر ڈو مور کے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ بھی آ گئے ہیں، ڈو مور کے مطالبات بھی آ رہے ہیں، پٹھان کوٹ کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، ممبئی حملوں کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ فیٹف کے معاملات بھی سارے کے سارے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ اور انڈیا کے وزراء جو ہیں وہ وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کر رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے کونسلیٹ خانے دلی سے ایشو کر رہے ہیں، ادھر واشنگٹن میں دونوں ملکوں کے وزراء مل رہے ہیں اور ڈائلاگ کر رہے ہیں، ڈائلاگ کرنے کے بعد پھر جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ یہ واقعتاً ہے اور اس پہ کمیشن بننا چاہیے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آگے جو بڑھ کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کو کوئی بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچ چکا ہے، ریاست پاکستان ان کو پہنچا چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سینٹ کے پاس یہ موجود ہے، ان کو دے دیا گیا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دیا گیا ہے، کچھ صحافیوں کو بھی دکھا دیا گیا ہے کہ یہ بھی پڑھ لیں۔ ڈی کلاسیفائی کر کے گئے ہیں کابینہ کے آخری اجلاس میں، وہ اس لیے کر کے گئے تھے کہ اس کی کریڈیبلٹی اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی یا فورجری کی کوشش نہ کی جائے، اور شہباز شریف صاحب کا اپنی پہلی تقریر میں یہ کرنا کہ اس پہ ہونی چاہیے، ہم سفیر کو بھی بلائیں گے، ہم سیکرٹری خارجہ کو بھی بلائیں گے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو اس وقت جب یہ آ چکا تھا تحریک عدم اعتماد سے پہلے سب کو انوائٹ کیا گیا تھا، سب نے انکار کر دیا، اور اس پہ جانے کی کوشش، پھر منٹس بھیجے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے سامنے، انہوں نے بھی اس پہ صرف نظر کیا، اور اس کے بعد جب کمیشن بنانے کی کوشش کی، جنرل طارق خان نے انکار کر دیا، ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب نے انکار کر دیا اس کا حصہ بننے کے یا اس کی سربراہی قبول کرنے میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہ بڑھتی ہی جائے گی جب تک کہ ایک اعلیٰ سطح کا عدالتی کمیشن تشکیل نہیں دیا جاتا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے منصور اعجاز اور حسین حقانی والا معاملہ آیا تھا، تو تب یہ جا کے معاملہ کلیئر ہوگا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور جو لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ یہ خط جعلی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، یہ نہیں وہ نہیں، اور اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ان کی میرا خیال ہے آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آج افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو باقی موضوعات ہیں وہ رہ گئے ان پہ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔